एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जमादाम उर्दू का लेक्चर नंबर 46 है, 46 है। मैं हूँ नोमान मुदस्सिर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट उर्दू यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हम पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे नामदेव माली, तो हम पहुँचे थे 82 पेज पे, सेकंड पैसेज की थर्ड लाइन पे हम पहुँचे थे, जिसमें नामदेव माली का शाही बाग में काम जो है उसका ज़िक्र होने वाला था। लाइन नंबर 3 तक पहुंच गए होंगे। तो मौलवी साहब बता रहे हैं कि जो राबिया दुरानी का मकबरा है वो अपनी बनावट, तरतीब के एतबार से, तामीर के एतबार से, फ़न तामीर के एतबार से मुग़ल फ़न तामीर का नमूना है, मुग़ल आर्किटेक्चर का मज़र है। ये अगरचे था तो बड़ा शानदार, लेकिन अरसे से देखभाल ना होने की वजह से, तवज्जो ना दी जाने की वजह से ये वीरान, सुनसान, बेआबाद पड़ा था। वहशी जंगली जानवरों का मस्कन था, ठिकाना था, और झाड़ झनकार से, सूखी झाड़ियों से, घास से पटा पड़ा था, भरा पड़ा था। आज ये अगर सरसब्ज़ो शादाब नज़र आता है तो मुसन्निफ़ बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब की बदौलत ये हरा भरा और आबाद नज़र आता है। यानी उन्होंने तवज्जो दी, इसको साफ़ करवाया, इसकी असल हैत को बहाल किया और ये मौजूदा खूबसूरती बख्शी, तो तब लोगों ने फिर यहाँ आना शुरू किया और ये बाकायदा सैरगाह बन गई ये बाग की जगह। तो कहते हैं डॉक्टर साहब की बदौलत ये हरा भरा है। अब दूर दूर से लोग उसे देखने आते और सैर व तफरीह से महजूज़ होते, लुत्फ़अंदोज़ होते। महजूज़ की स्पेलिंग देख लें, 2 ज़ोएँ होते हैं इसमें। सैर सयाहत को कहते हैं, तफरी फ़रत हासिल करने को कहते हैं जी कि अब ऐसा ये शानदार नज़र आता है कि लोग इसको देखने आते हैं, इसकी सैर करने आते हैं यहाँ पे। डॉक्टर साहब को आदमी परखने में भी कमाल था। आदमी की वो खूबियाँ, खामियाँ मुलाकात में जांच लेते थे, परख लेते थे कि कितने पानी में है, कितनी काबिलियत, अहलियत का शख्स है। वो नामदेव के बड़े कदरदान थे, बड़ी कदर करते थे नामदेव की। यानी वो जानते थे कि नामदेव में कैसी खूबी है बागबानी की। वो उसे मकबरे से शाही बाग में ले गए, यानी राबिया दुरानी वाले मकबरे का जो बाग था यहाँ से वो ले गए। वो बाग जो हुजूर हैदराबाद दक्कन के जो निज़ाम हैं, हुजूर यानी उस वक्त निज़ाम हैदराबाद दक्कन जो लगवाना चाहते थे, वहाँ ले गए उस बाग में। शाही बाग आखिर शाही बाग था, शाही बाग बादशाहों का बाग, यानी उस वक्त के ये हुक्मरानों का बाग था। तो चुनांचे कई निगराने कार थे, काम की निगरानी करने वाले बहुत, और 20 माली, यानी 2-4 नहीं, बहुत से माली, बागबान और माली भी कैसे टोक्यो से जापानी, तेहरान से ईरानी। टोक्यो जापान का बड़ा शहर है और तेहरान ईरान का कैपिटल भी है ये। और शाम से शामी आए थे, शाम का रहने वाला शामी कहलाता है, ये सिफ़त निस्बती कहलाती है। यानी शामी, ईरानी, जापानी माली मंगवाए गए थे। उनके बड़े ठाठ थे, बड़ी शान व शौकत थी ये। अच्छा, अब इसमें बात क्या है कि डॉक्टर साहब की पहले ज़िक्र हुआ था ज़ौक़ बागबानी का। तो जो डॉक्टर साहब का जो ज़ौक़ बागबानी है वो मशहूर था। अब वो चाहते थे कि जो बाग वो लगा रहे हैं वो ऐसा हो कि उसमें मशरक़ी खूबियाँ भी हों, मुग़ल फ़न तामीर का शाहकार भी हो, हिंदुस्तानी रंग भी हो, शामी अंदाज़ भी हो, उसमें जापानी अंदाज़ भी हो, तो वो शानदार लगे, सारी खूबियाँ जमा होकर एक शानदार शाही बाग बने। तो कहते हैं जी कि अब ये सारे जब बाहर से बुलाए गए माली थे तो ये बड़ी शान शौकत से रहते थे।
یہ ڈاکٹر صاحب کی اپج تھی، نرالی بات، انوکھی بات۔ وہ مصنف کہنا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو یہ نرالی بات سوجی تھی اور یہ ان کی تلاش تھی اور یہ وہ چاہتے تھے کہ ایسا باغ بنے۔ وہ شاہی باغ کو حقیقت میں شاہی باغ بنانا چاہتے تھے کہ نظر آئے باقی باغوں سے اس کی بناوٹ، اس کی خوبصورتی، زیبائش وہ سب سے عمدہ ہو، لگے کہ اس دور کے حکمران کا باغ ہے۔ یہاں بھی نام دیو کا وہی رنگ تھا، یعنی کام کرنے کا جو انداز ہے، جیسا مقبرہ رابعہ درانی میں تھا، بچوں کی طرح پالنا پوسنا، نگہداشت کرنا، ایسا ہی وہ یہاں پہ بھی کر رہا تھا۔ اس نے نہ فن باغبانی، باغ بنانے کا ہنر کی کہیں تعلیم پائی تھی اور نہ ہی اس کے پاس کوئی سند، ڈگری یا ڈپلومہ تھا۔ کہتے ہیں جی کہ نہ تو اس نے کوئی باغ لگانے کے ہنر کی کہیں سے ایجوکیشن حاصل کی تھی، کوئی ڈپلومہ، کوئی ڈگری حاصل کی تھی، کسی یونیورسٹی نہیں گیا تھا، کسی کالج نہیں گیا تھا، البتہ لیکن کام کی دھن تھی، لگن تھی کہ وہ اپنا کام ذوق و شوق سے کرتا تھا، لگن سے کرتا تھا، کام سے سچا لگاؤ تھا اور اسی میں اس کی جیت تھی۔ یعنی جب کام کو انتہائی دلچسپی سے، محویت سے، یکسوئی سے، بہترین اپنی صلاحیتوں کے ساتھ کیا جائے تو بہترین کام ہوتا ہے۔ انسان تجربات سے سیکھتا سیکھتا ماہر ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کا کام سب سے اچھا ہوتا تھا۔ عموماً جیسا کہ پہلے ذکر رہتا ہے، عموماً مالی جو ہوتے ہیں وہ سست قائل ہوتے ہیں، تمباکو پینے لگتے ہیں، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں، سائے میں جا لیٹتے ہیں۔ نام دیو تو اپنے کام سے شغف رکھتا تھا، بڑی محنت سے کام کرتا تھا، لگن سے کام کرتا تھا، تو وہ اس میں یہ خامیاں نہیں تھیں، اسی لیے اس کا کام دوسروں سے اچھا تھا۔ شاہی باغ میں بھی اس کا کام مہاکاج، بہترین کام رہا، یعنی شامی، ایرانی اور جاپانی مالیوں کے موجودگی میں کام سب سے اچھا نام دیو کا تھا۔ دوسرے مالی باغبان لڑتے جھگڑتے، یعنی ان کی تکرار ہوتی، بحث ہوتی، پھر وہ لڑائی جھگڑے تک نوبت چلی جاتی، سیندی شراب پیتے، دیسی طور پر اور کھجور سے بنائی ہوئی وہ شراب پیتے۔ یہ نہ کسی سے لڑتا جھگڑتا، نہ سیندی شراب پیتا، یعنی نہ یہ بے خودی اور مستی کے کیفیت میں جاتا، نہ ہی لڑائی جھگڑا کرتا، نہ تکرار کرتا، نہ ہی رابطے زیادہ حد سے بڑھا کر اپنے لیے غم پیدا کرتا، بلکہ یہ کام میں لگا رہتا۔ وہ تو کام وہ کرتے تھے اس طرح کے میں نوشی والے اور لڑنے جھگڑنے جو فارغ ہوتے تھے، تو یہ تو اپنے کام میں محو ہوتا تھا، تو اس کے لیے وہ دونوں دلچسپیاں نہیں تھیں۔ یہاں تک کہ کبھی بیڑی بھی نہ پی، یعنی تمباکو نوشی تک نہیں کی، سگریٹ تک نہیں پیا۔ آپ کو پہلے بتایا تھا ڈھاک کے پتوں میں اور بعض اوقات مہندی کے پتے میں بھی تمباکو رکھ کر تکونا سگریٹ بنایا جاتا تھا، بعض اوقات بہت پتلا بھی بنایا جاتا تھا جسے بیڑی کہا جاتا تھا۔ بس یہ تھا اس کا کام، یعنی اس کی دلچسپی کا مرکز و محور اس کا کام تھا، چونکہ اسے کام سے لگاؤ تھا، وہ کام اس کا شوق تھا، تو جب وہ اس کا شوق تھا تو اسے انتہائی دلچسپی سے، ذوق و شوق سے سر انجام دیتا تھا، اسی لیے اس کا کام بہترین کام تھا، تو اپنے کام سے بس اسے شغف تھا، باقی معاملات سے اس کی کوئی غرض نہیں تھی۔ اب جی یہ اس سے جو اگلا پیسج ہے اس میں نام دیو کی وفات کا ذکر ہوگا۔ ایک دن نامعلوم پتہ نہیں کیا بات ہوئی کہ شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی، حملہ ہو گیا، شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ شہد کی مکھیاں جو ہیں ان کے چھتے کو چھیڑا جائے، وہ مٹی کا پتھر کا ڈھیلا، پتھر مارا جائے، وہاں پہ مٹی کا ڈھیلا مارا جائے تو یا چھتے کو اتارنے کی کوشش کی جائے، تو تب وہ مکھیاں جو ہیں وہ وہاں بھی ایک ملکہ رہتی ہے اور وہ اس کے احکامات کے تحت اس کی جو فوج ہے وہ حملہ آور پر حملہ کرتی ہے، اور راستے میں جو بھی حملہ آور جیسا دکھائی دیتا ہے اس کو بھی ساتھ نشانہ بناتی ہے۔ تو اس دن بھی وہ کہتے ہیں یہ نہیں، مولوی صاحب کہتے ہیں یہ نہیں پتہ کہ ایسا کیا ہوا تھا، وجہ کیا بنی تھی کہ مکھیوں نے حملہ کیا، لیکن مکھیوں نے حملہ کر دیا۔ سب مالی بھاگ کر چھپ گئے، کہیں نہ کہیں انہیں جہاں پناہ ملی وہاں وہ چھپ گئے، نام دیو کو خبر بھی نہ ہوئی۔ یعنی وہ اتنا کام میں مستغرق تھا، اتنا کام میں مگن تھا، اتنا محو تھا، ایسے عالمی محویت میں تھا، یکسوئی سے کام کر رہا تھا کہ اسے یہی نہیں پتہ چلا کہ ادھر مکھیوں کا ایک غول حملہ آور ہو گیا ہے اور مالی اپنی جان بچانے کے لیے چھپ رہے ہیں، تو میں بھی چھپ جاؤں، اسے پتہ ہی نہ چلا، اتنا کام میں محو تھا۔ یہ اس کے کام سے لگن کا تذکرہ ہے۔ وہ اپنے کام میں لگا رہا، اسے کیا معلوم تھا کہ قضا، موت اس کے سر پر منڈلا رہی ہے، اس کے سر پر کھیل رہی ہے، موت قریب ہے۔
مکھیوں کا غضبناک غصے میں آیا ہوا غسیلہ جھلڑ یعنی جتھا گروہ اس غریب پر بیچارے پر ٹوٹ پڑا حملہ کر دیا۔ مکھیوں کے اس غسیلے جتھے نے غول نے اس بیچارے پر حملہ کر دیا، اتنا کاٹا کہ بے دم ہو گیا۔ ویسے تو بے دم ہونے کا مطلب ہی ہے مر جانا، لیکن یہاں مولوی صاحب کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگلے سینٹینس سے لگتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو گیا، اتنا مکھیوں نے کاٹا۔ آپ کو پتہ ہے مکھی کے ڈنگ میں خاص ایسڈ ہوتا ہے، اور وہ لگنے کے بعد جو ہے سوجن ہو جاتی ہے۔ اگر زیادہ مکھیاں کاٹیں بخار ہو جاتا ہے، اور بہت زیادہ کاٹ لیں تو پھر وہ جسم اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا۔ تو وہ کہتے ہیں اتنا مکھیوں نے کاٹا کہ وہ بیچارہ بے ہوش ہو گیا، اور آخر اسی بے ہوشی میں جان دے دی، وہ فوت ہو گیا۔ نیکسٹ پیسج میں جی بتایا جائے گا کہ نام دیو مالی کی سادگی کا بتایا جائے گا اور لوگوں کی مدد کا ذکر کیا جائے گا۔ وہ بہت سادہ مزاج، یعنی گفتگو میں سادگی، خوراک میں سادگی، لباس میں سادگی، رہائش اور پہناووں میں سادگی، تو ہر انداز سے سادہ تھا۔ عیاری چالاکی کے بجائے رہن سہن میں، طرز زندگی میں ہی سادگی تھی۔ بھولا بالا سادہ لوسا تھا، اسے چالاکی مکاری عیاری کے کام تو آتے ہی نہیں تھے، کام چوری کے۔ اور منکسر المزاج، عجز و انکسار والا، مزاج میں عاجزی انکساری رکھنے والا، تو طبیعت میں ہی عاجزی تھی، انکساری تھی۔ یہ نہیں تھا کہ میں بہت بڑا مالی ہوں تو تکبر پیدا ہو جائے، غرور پیدا ہو جائے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر بشاشت، تازگی، اور لبوں پر، ہونٹوں پر مسکراہٹ، تبسم کھیلتا رہتا تھا۔ اب جس کا دل صاف ہوتا ہے اس کے چہرے پر ایسی تازگی اور مسکراہٹ رہتی ہے، تو وہ اس کے چہرے پر تازگی اور مسکراہٹ رہتی تھی، چونکہ دل میں حسد، کینہ، بغض، دشمنی ایسا کچھ تھا ہی نہیں، تو کسی کے حق مارنے کے جذبات ہوں یا ایسا کچھ اس کے اندر کوئی منفی رویہ تھا ہی نہیں، تو چنانچہ اسی لیے چہرے پر بچوں جیسی معصومیت اور تازگی رہتی۔ چھوٹے بڑے ہر ایک سے جھک کر ملتا۔ اب چھوٹے بڑے دو طرح کے، ایک تو عمر میں چھوٹا ہوتا یا عمر میں بڑا ہوتا، یا پھر وہ کہتے ہیں کہ رتبے میں چھوٹا ہوتا، یعنی امیر ہوتا یا غریب ہوتا۔ رتبے میں چھوٹا بڑا تو وہ سب سے عجز و انکسار سے جھک کر ملتا۔ غریب تھا، مفلس تھا، اور تنخواہ اجرت مشاہرہ بھی کم تھا۔ اس پر بھی، یعنی اس کے باوجود بھی کہ وہ مالی تھا اور تنخواہ تھوڑی تھی، اپنے غریب بھائیوں کی، مفلس بھائیوں کی بساط سے بڑھ کر، حیثیت سے بڑھ کر مدد کرتا رہتا تھا۔ یعنی ہمدرد تھا، غم گسار تھا، دوسروں کی مدد کرنے والا انسان تھا۔ تو غریب ہو کر بھی تنخواہ اجرت کم رکھنے کے باوجود بھی جتنی اس کی طاقت ہوتی اس سے بڑھ کر لوگوں کی امداد کرتا، دستگیری کرتا، غریب پروری کرتا۔ کام سے عشق تھا، اپنے کام سے بے حد لگاؤ تھا، اتنی لگن تھی اپنے کام سے، یعنی کہ وہ عالم میویت میں ارد گرد سے غافل ہو جاتا تھا، پودوں کی دیکھ بھال اور نگہداشت کے کام میں، تو کام کرتے کرتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، الوداع ہو گیا۔ نیکسٹ پیسج میں یہ بتایا جائے گا کہ وہ اس کا کام کتنا عمدہ تھا، اور وہ مدد کیسی کرتا تھا، اور نیکی کسے کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ دو تین باتیں اس میں کہیں جائیں گی، بتائی جائیں گی۔ گرمی ہو یا جاڑا، یعنی شدید گرم موسم ہو، لو برس رہی ہو، منہ کو جھلسا دینے والی ہوا چل رہی ہو، باد سموم چل رہی ہو، اتنی تپش ہو کہ دھوپ منہ کو جھلسا دے رہی ہو، جھلسا رہی ہو، اتنی تپش ہو کہ باہر نکلنا محال ہو، یا پھر اتنی سردی ہو کہ انسان ٹھٹر رہا ہو، اتنی ٹھنڈک ہو کہ لحاف سے اور کمبل سے باہر نکلنے کو جی نہ کر رہا ہو۔ ان دونوں حالتوں میں بھی وہ کام کرتا رہا، دھوپ ہو یا سایہ۔ سردیوں کی دھوپ جو ہے، سردیوں کی دھوپ تو اچھی ہوتی ہے، لیکن گرمیوں کی دھوپ میں کام کرنا مشکل ہوتا ہے، وہ کام کرتا۔ سردیوں کی چھاؤں میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ کہنا چاہتے ہیں موسم جیسا بھی ہوتا وہ کام کرتا رہا، لگاتار دن رات شب و روز وہ کام میں مصروف رہا۔ اسے کبھی یہ خیال نہ آیا کہ میں بہت کام کرتا ہوں یا میرا کام دوسروں سے بہتر ہے۔ عموماً انسان کچھ کام کر لے تو اسے لگتا ہے کہ میں بہت کام کر رہا ہوں، اور پھر اس کا کام کچھ دوسروں سے بہتر ہو تو اس میں اکڑ، غرور، فخر کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں تھا،
اس کے اندر اس کو نہ یہ کبھی یہ خیال بھی نہیں آیا کہ میں بہت کام کرتا ہوں، اور یہ بھی کبھی اس نے نہیں سوچا کہ میرا کام دوسروں سے اچھا ہے۔ اسی لیے اسے اپنے کام پر فخر یا غرور نہ تھا، یعنی وہ اپنے کام پر اتراتا اکڑتا نہیں تھا، وہ یہ باتیں جانتا ہی نہ تھا، یعنی اس میں فخر، غرور، کینہ پروری ایسی باتیں وہ تھیں نہیں، وہ ان سے شناسا ہی نہیں تھا۔ اسے کسی سے بیر تھا نہ جلاپا، کسی سے دشمنی نہیں تھی، کسی کی مخالفت نہیں تھی، جلاپا حسد اور جلن بھی نہیں تھی۔ بیر دشمنی ہوتی ہے، جلاپا حسد ہوتا ہے۔ تو کسی سے دشمنی نہیں تھی، وہ سب کو اچھا، اب وہ کسی سے جلتا بھی نہیں تھا، کسی کی مخالفت بھی نہیں کرتا تھا، سب سے محبت سے پیش آتا تھا، محبت سے رہتا تھا، وہ سب کو اچھا سمجھتا، یعنی خامیوں پر نظر ڈالنے والا انسان نہیں تھا، بلکہ خوبیوں پر نظر ڈالنے والا انسان تھا۔ تو چنانچہ وہ سب کی خوبیوں پر نظر رکھتا اور سب کو ہی اچھا سمجھتا، اور پھر سب سے ہی محبت کرتا تھا، چھوٹا بڑا امیر غریب سب سے۔ وہ غریبوں کی، مفلسوں کی مدد کرتا۔ اب اس کی خوبیوں کا اجمالی خاکہ ہوگا۔ وقت پر کام کرتا، یعنی جب کام کا وقت ہے، پودوں کی فرض کیا بجائی کا یا پودوں کی قلم کاری کا وقت ہے، برسات یا موسم بہار، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ اس وقت کی بجائے انہیں دسمبر میں لگایا جائے۔ تو جب وقت ہوتا وہ کام کرتا، وقت پر کام کرتا۔ روزانہ مثلا پودوں کو جھاڑنا ہے تو وقت پر، پانی دینا ہے تو وقت، پورا اپنے وقت پر کام مکمل کرتا۔ آدمیوں، جانوروں، پودوں کی خدمت کرتا، پودوں کو اپنی اولاد کی طرح پالتا پوستا۔ جانور جو وہاں اس باغ کے احاطے میں آتے، یا تو وہ جو گھاس اضافی کاٹی جاتی یا پودے کاٹے جاتے وہ خوراک کے طور پر دے دیتا۔ اور لوگ جو اس کے پاس مثلا غریبوں کی بساط سے بڑھ کر مدد کرتا، بچوں کا علاج کرتا، تو یہ اس طرح انسانوں کی مدد کرتا۔ لیکن اسے یہ کبھی احساس نہ ہوا کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے، یعنی یہ اس کے اندر کبھی احساس پیدا نہیں ہوا کہ میں بہت اچھا ہو گیا ہوں، میں بہت نیک ہو گیا ہوں۔ نیکی اسی وقت تک نیکی ہے جب تک آدمی کو یہ نہ معلوم ہو کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ جہاں اس نے یہ سمجھنا شروع کیا کہ میں بڑا ہی نیک ہو گیا ہوں، نیکی نہیں رہتی، یعنی نیکی کر دریا میں ڈال مشہور کہاوت ہے۔ تو نیکی کا اظہار ریاکاری ہوتی ہے، اس سے انسان میں تکبر بھی پیدا ہو جاتا ہے، خبت عظمت پیدا ہو جاتا ہے، خبت نیکی پیدا ہو جاتی ہے، انسان کے اندر پاگل پن پیدا ہو جاتا ہے کہ میں بہت نیک ہوں۔ تو وہ یہ تکبر ہے، وہ ابلیسی رویہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نیکی تب تک ہے جب تک اس کا اظہار نہ کیا جائے، جب تک اسے چھپایا نہ جائے تو پھر وہ نیکی نہیں رہتی۔ اگر وہ اظہار کیا جائے تو وہ جب تک اسے چھپایا جائے تو تب ہی وہ نیکی ہے، اگر اس کا اظہار کیا جائے تو پھر وہ نیکی نہیں رہتی، وہ ریاکاری، دکھاوا، نمود و نمائش بن جاتی ہے۔ تو جب اس کو ظاہر کرتے ہیں کہ بندہ پھر کام ہی اس لیے شروع کرتا ہے کہ لوگ کہیں گے بڑا نیک ہے، تو وہ کہتے ہیں، مصنف بھی کہہ رہے ہیں کہ جب تک، اور پھر انسان کے اپنے اندر بھی احساس پیدا ہو جائے کہ میں بڑا نیک ہو گیا، تب بھی تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نیکی ہے ہی تب تک جب تک انسان یہ نہ سوچے کہ میں کوئی نیک کام کر رہا ہوں، بلکہ وہ نیک کام کیا جائے اور اپنے اندر احساس پیدا نہ ہونے دے کہ میں نیک ہوں۔ تو اگر اس نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ میں بڑا ہی نیک ہو گیا ہوں، پھر وہ نیکی نہیں رہے گی، اس میں اور مقاصد شامل ہو جائیں گے، لہٰذا نیکی کر کے بھول جانا چاہیے، بس نیک کام کرتے چلے جانا چاہیے۔ اگلا پیسج ہے، اس میں بتایا جائے گا کہ نام دیو کی جو عظمت ہے وہ کیا ہے۔ جب کبھی مجھے نام دیو کا خیال آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ نیکی کیا ہے اور بڑا آدمی کسے کہتے ہیں۔ یعنی جب میں اس کی زندگی کا تجزیہ کرتا ہوں، اس کا خیال مجھے آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ حقیقی نیکی کسے کہتے ہیں، کہ وہ نیکی کر کے اظہار نہیں کرتا تھا، وہ اس نے کبھی نہیں سمجھا تھا کہ میں نیک ہوں، وہ نیکی کر کے بھول جاتا تھا، پودوں کی خدمت کرتا تھا، جانوروں کی خدمت کرتا تھا، انسانوں کے کام آتا تھا، بچوں کا علاج کرتا تھا۔ تو جب میں سوچتا ہوں نام کہ نیکی کسے کہتے ہیں تو مجھے نام دیو کا خیال آتا ہے کہ بھئی یہی نیکی ہے۔ اور بڑا آدمی کسے کہتے ہیں جس میں بڑی خوبیاں ہوتی ہیں، تو نام دیو کے اندر یہ بڑی خوبیاں تھیں۔ ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے، کسی میں باغبانی کی، کسی میں تخلیق کی، کسی میں تحریر کی، کسی میں ایجاد کی، کسی میں اختراع کی، تو کوئی نہ کوئی صلاحیت ہے، صلاحیت، اہلیت، قابلیت۔ اس صلاحیت کو درجہ کاملیت کے درجے تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے۔ انسان محنت کر کے اس خوبی کو، اس صلاحیت کو
کاملیت کے درجے تک پہنچائے، اسی میں اصل ساری عظمت ہے۔ مصنف مولوی عبداللہ کہتے ہیں کہ درجہ کمال تک نہ کبھی کوئی پہنچا ہے نہ پہنچ سکتا ہے، یعنی پیغمبر ہوتے تھے اس درجے پر، عام انسان تو اس خوبی کو اتنا نہیں نمو دے سکتا، اس صلاحیت کو اتنا نہیں بڑھا سکتا کہ کاملیت کے درجے تک پہنچ جائے، لیکن وہاں تک پہنچنے کی کوشش میں ہی میں انسان بنتا ہے، اس میں انسانی شرف پیدا ہوتا ہے جب وہ اس صلاحیت قابلیت سے اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے، تو اسی سے وہ انسان دراصل انسان آدم جیسا بنتا ہے، انسانی عظمت والا بنتا ہے، شرف والا بنتا ہے، اس درجے تک پہنچتا ہے جہاں فرشتوں نے اسے سجدہ کیا تھا۔ یہ سمجھو کندن ہو جاتا ہے، جیسے سونا پہلے اس میں آلائشیں ہوتی ہیں، جب اسے بھٹی سے گزارا جاتا ہے تو وہ صاف ہو کر کندن بن جاتا ہے، خالص سونا بن جاتا ہے، ایسے ہی انسان اس کوشش میں خالص انسان بنتا ہے۔ حساب کے دن، حشر کے دن، روز قیامت جب اعمال کی جانچ پڑتال پرکھ ہوگی، خدا یہ پوچھے گا کہ میں نے جو استعداد، صلاحیت، قابلیت تجھ میں ودیعت کی تھی، عطا کی تھی، اسے دی تھی، اسے کمال تک پہنچانے اور اس سے کام لینے میں تو نے کیا کیا؟ یعنی قیامت کے روز جب ہر طرح کا حساب کتاب ہوگا تو یہ بھی پوچھا جائے گا اعمال کے ساتھ کہ بھائی میں نے آپ کو، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں نے آپ کو یہ صلاحیت بخشی تھی، تو اس صلاحیت سے آپ نے کتنا کام لیا، اسے کاملیت کے درجے تک کتنا پہنچایا، میری مخلوق کو اس سے کیا فائدہ پہنچایا، تو اس میں تم نے کیا کیا، اور خلق اللہ کی مخلوق کو اس سے کیا فیض فائدہ پہنچایا۔ اگر نیکی اور بڑائی کا یہ معیار ہے، اگر اس طرح اللہ تعالیٰ نے جانچنا ہے، تو پھر نام دیو نیک بھی تھا اور بڑا بھی تھا، اس نے باغبانی کی صلاحیت کو اعلیٰ درجے تک پہنچانے کی کوشش کی، اس صلاحیت سے اپنی ذات کے علاوہ اس نے اپنے اللہ کی مخلوقات کو فائدہ پہنچایا، پودوں کو فائدہ پہنچایا، انسانوں کو فائدہ پہنچایا، بچوں کا علاج کیا یا غریبوں کی مدد کی، تو پھر اگر یہ بڑائی کا یہ معیار ہے اور نیک ہونے کا، تو یہ تو بدرجہ اتم موجود تھی نام دے مالی کے اندر خوبی، تو اس لحاظ سے تو پھر وہ بڑا تھا اور نیک بھی تھا تو ذات کا ڈھیڑ، یعنی کمتر ذات کا تھا، شودروں کی ذیلی نسل سے تھا، پر اچھے شریفوں سے، شرف والے بڑے لوگوں سے زیادہ شریف تھا، زیادہ شرف والا تھا، زیادہ فضیلت والا تھا۔ ذات کا تو وہ کم تر تھا، لیکن خصوصیات اور شخصی خصائص کے اعتبار سے، نیکی اور بڑائی کے اعتبار سے وہ بڑوں سے زیادہ بڑا تھا۔ یہ تھا جی آپ کا لیسن نام دیو مالی۔ تو اب ہم اس کے بیٹے جو اس کا خلاصہ ہے اس کا ذکر کریں گے، تو آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے گئے ہیں اس پیسج کے اندر کیا ہے، تو ایسے گن کر رکھیں کہ اس پیسج کے اندر سبق کے اندر اتنے پیسج ہیں، ان میں یہ باتیں، انہیں پوائنٹس کو اکٹھا کر کے تھوڑی ڈیٹیل لکھیں گے تو آپ خلاصہ لکھ پائیں گے۔ مثلا اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ان پوائنٹس کو۔ پہلا پوائنٹ ہے کہ سچائی، نیکی، حسن کسی کی میراث نہیں، وہ والا پیسج جو ہے اس کی بات لکھیں گے۔ دوسرا نام دیو، مولوی صاحب اندر نام دیو باہر، وہ مولوی صاحب اندر کام کرتے تھے، نام دیو باہر وہ کام میں جیسے لگا ہوتا تھا، یہ اسے دیکھتے تھے، وہ والا واقعہ۔ پہلا کیا تھا جی؟ سچائی، نیکی، حسن والا، یعنی وہ کہاں پہ مالی تھا، سچائی، نیکی، حسن کسی کی میراث نہیں۔ یہ بڑی ذات میں بھی جیسی خوبیاں ہوتی ہیں، چھوٹی ذات والوں میں ایسی ہوتی ہے، جو تمہید باندھی ہے مصنف نے، وہ والی بات ہے۔ سچائی، نیکی، حسن والی پہلی بات۔ دوسری بات، مولوی صاحب اندر کام کرتے، نام دیو باہر کام کرتا۔ تیسری بات، وہ بچوں کی طرح پالتا پوستا پودوں کو، بچوں کی طرح ان کی نگہداشت کرتا، بچوں کی طرح پالنا پوسنا۔ پھر دہرائیں گے سچائی، نیکی، حسن۔ پھر دوسرا، مولوی صاحب کمرے کے اندر، نام دیو باہر۔ تیسری، پودوں کو بچوں کی طرح پالنا پوسنا۔ چوتھا پوائنٹ، بچوں کا جڑی بوٹیوں سے علاج۔ پانچواں پوائنٹ، خود بھی صاف ستھرا، باغ بھی صاف ستھرا۔ چھٹا پوائنٹ، اسے کہنے سننے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ ساتواں پوائنٹ، ایک سال بارش کم ہوئی تھی تو اس نے کیسے باغ کو صاف ستھرا رکھا تھا۔ یہ دیکھیں آپ، یہاں سے ہم اسی انداز سے، بالکل اسی انداز سے چل رہے تھے۔ 7 پوائنٹس دوبارہ دہرا رہا ہوں، پھر آگے چلیں گے۔ اچھا جی، پہلا پوائنٹ تھا
سچائی نیکی حسن والا، دوسرا پوائنٹ تھا مولوی صاحب اندر نامدیو باہر، تیسرا پوائنٹ تھا بچوں کی طرف پالنا پوسنا، چوتھا پوائنٹ تھا جڑی بوٹیوں سے بچوں کا علاج کرنا، پانچواں پوائنٹ تھا خود بھی صاف ستھرا، چمن بھی صاف ستھرا، چھٹا پوائنٹ تھا کہنے سننے کی نوبت نہیں آتی تھی، اور ساتواں پوائنٹ تھا کہ قحط کے زمانے میں جب بارش کم ہوئی تھی تو کیسے باغ کو صاف ستھرا رکھا تھا۔ اور پھر کوئی انعام لینے کا حقدار، بچوں کے پالنے پوسنے میں کوئی انعام لینے کا حقدار نہیں ہوتا، اگلا پوائنٹ۔ اس سے اگلا پوائنٹ شاہی باغ میں بھی اس کا کام مہاکاج، اس سے اگلا پوائنٹ مکھیوں کے کاٹنے سے مرنا، اس سے اگلا پوائنٹ خود بھی سادہ مزاج تھا اور لوگوں کی مدد کرتا تھا، اس سے اگلا پوائنٹ نیکی کب تک نیکی ہے، اور نامدیو مالی کے اندر زیادہ کام کرنے والی کوئی کے احساس کی کوئی بات نہیں تھی، لمبا پوائنٹ ہو گیا ہے۔ ہم ساتویں کے بعد اب یہ دہرائیں گے آٹھویں سے، وہ کہ آٹھواں کیا تھا کہ بچوں کے پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا۔ پھر اگلا پوائنٹ کیا تھا، شاہی باغ میں اس کا کام مہاکاج تھا۔ اگلا پوائنٹ کیا تھا کہ مکھیوں کے کاٹنے سے مرنا۔ نیکسٹ پوائنٹ سادہ مزاج تھا، لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ نیکسٹ پوائنٹ اسے کبھی احساس نہیں ہو کہ وہ نیک کام کر رہا ہے، نیکی کا اسی وقت تک نیکی ہے جب تک انسان کو احساس نہ ہو کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ اور اگلا پوائنٹ تھا کہ نامدیو بڑا بھی تھا اور نیک بھی تھا اگر دیکھا جائے تو۔ یہ کل پوائنٹس ہیں، اسی طرح آپ گن کر رکھیے گا، 13 پوائنٹس بنتے ہیں کل یہ، تو یہ گن کر آپ رکھیں گے تو ترتیب بھی یاد رہے گی، اور پھر آپ کا خلاصہ جو ہے وہ ایگریگیٹولی بہت اچھا بغیر کسی خامی کے پورا ہوگا، کوئی پوائنٹ مس نہیں ہوگا۔ انہیں پوائنٹس کی مدد سے آپ خلاصہ تیار کریں۔ یہ تو ہوا جی آپ کا لیسن اور خلاصہ۔ تو اب ہم ایکسرسائز کریں گے، تو آپ کو پہلے بھی تو آپ یوں کریں کہ یا تو آپ یہ لکھ لیں جو شارٹس ہیں، یا پھر آپ نوٹس کھول لیں۔ پیج نمبر ہونا ہے شاید، کھول لوں بیٹے، پیج نمبر ہوگا بیٹے 119، 119 پہ آپ بیٹے جا رہے ہیں، 119 پہ۔ تو بلکہ 120 پہ مشق اصل شروع ہو رہی ہے جو ایکسرسائز والی ہے۔ تو نامدیو نے جی پانی کی قلت کے زمانے میں چمن کو کیسے شاداب رکھا؟ وہ دور دور سے ایک ایک گھڑا پانی کا سر پر اٹھا کر لاتا، پودوں کی پیاس بجھاتا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب قحط نے لوگوں کے اوسان خطا کر رکھے تھے، لوگوں کو پینے کو پانی نہیں ملتا تھا، یہ خدا کا بندہ کہیں نہ کہیں سے اٹھا لاتا اور پودوں کی پیاس بجھاتا۔ یہی وہ پانی کہتا کیچڑ ہوتی تھی آدھی، لیکن ان پودوں کے حق میں آب حیات تھا۔ اگر بہت طویل آپ کو لمبا محسوس ہو رہا جواب، تو مختصر کیا جا سکتا ہے کہ جب لوگوں کو قحط کے زمانے میں پانی نہیں مل رہا تھا، یہ تب بھی دور دور سے پانی کا ایک ایک گھڑا اٹھا کر لاتا اور اپنے پودوں کی پیاس بجھاتا۔ اگرچہ وہ پانی کم اور کیچڑ زیادہ ہوتی تھی، لیکن پودوں کے لیے بہت مفید ہوتی تھی، یوں اس کا چمن ہرا بھرا رہا۔ اچھا جی، نامدیو مالی نے انعام لینے سے کیوں انکار کیا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اس لیکچر کے شروع میں شاید پچھلے لیکچر کے اینڈ پہ شاید پڑھ رہے تھے، تو اس میں جب اسے اس بے مثل کارگزاری پر قحط کے زمانے میں چمن کو شاداب رکھنے والے کارنامے پر جب مولوی عبدالحق نے انعام دینا چاہا، تو اس نے جواب دیا کہ اپنے بچوں کے پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا حقدار نہیں ہوتا۔ یہ کیسی تنگی ترشی ہو، یہ تو بہرحال کرنا ہی پڑتا ہے، یہ اس کا جواب تھا۔ اچھا جی، لوگ بچوں کے علاج کے لیے نامدیو کے پاس کیوں آتے تھے؟ اب یہ آپ بتائیں گے کہ باغوں میں رہتے رہتے اسے جڑی بوٹیوں کی شناخت ہو گئی تھی، خاص طور پر بچوں کے علاج میں اسے بڑی مہارت حاصل تھی، اس لیے دور دور سے لوگ اس کے پاس بچوں کے علاج کے لیے آتے تھے۔ اگلا سوال ہے جی، نامدیو کی موت کا سبب کیا تھا؟ ایک دن پتہ نہیں کیا بات ہوئی کہ مکھیوں کے غضبناک جلڑ اس غریب پر ٹوٹ پڑا، اتنا کاٹا کہ بے دم ہو گیا اور اسی میں جان دے دی۔ نیکسٹ والا جی، مصنف کے خیال میں اچھا انسان کیسے بنا جا سکتا ہے؟ اب جی کیا ہے جی، ہر شخص میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی، یا قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے، اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانے میں ہی ساری نیکی بڑھائی ہے۔ درجہ کمال تک تو کبھی کوئی نہیں پہنچا، نہ پہنچ سکتا، لیکن اس تک پہنچنے کی کوشش میں ہی انسان بنتا ہے۔ نامدیو کے اوصاف میں سب سے نمایاں وصف کیا ہے؟ اپنے کام سے محبت اور اپنے کام سے لگاؤ۔
اچھا جی، اب یہ تھے آپ کے شارٹس، اب آگے MCQs ہیں۔ سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ سبق نام دیو کس کتاب سے لیا گیا ہے جی؟ چند ہم اثر، ٹک کرتے جائیے گا۔ مقبرہ رابعہ دورانی کہاں واقع ہے؟ شروع میں تھا اس سبق کے اورنگ آباد۔ باغ کے داروغہ کون تھے؟ سیکنڈ پیج پہ تھا عبد الرحیم خان فینسی۔ نام دیو بڑی تندہی سے اپنے کام میں مصروف اور مگن رہتا تھا، اس کی وجہ تھی اپنے کام سے محبت۔ مصنف نے کس چیز کو بیگار کہا ہے؟ بے مزہ کام کو۔ مصنف نے انسان کو فطری کمزوری کی بنا پر اسے کہا ہے کاہل اور کام چور۔ اوپر جو لفظ بیگار ہے نا بیٹا، یہ مختلف ایڈیشنز میں یہ بیکار لکھا ہوا ہے، جو ہے والا، تو یہ بیگار ہے بیسیکلی، بیگار گاف سے۔ جو ٹیکسٹ بکس ہے نا بیٹا آپ کے پاس، اس میں یہ یہاں پہ بیکار لکھا ہوا ہے، دراصل اوریجنلی یہ بیگار ہے، بے مزہ کام نہیں، بیگار ہے۔ یہاں پہ آپ نظر آ رہا ہوگا ٹیکسٹ میں جو مصنف نے یوز کیا، تو یہ بیگار ہے، تو بھی ٹھیک کر لیجیے گا۔ نوٹس میں ہم نے ٹھیک کیا ہوا ایسے، ٹیکسٹ جو پنجاب کی ٹیکسٹ بک بوٹا اس میں غلطی ہے، نوٹس میں یہ درست لکھا ہوا ہے۔ اچھا جی، کہتے ہیں جی مصنف نے کس چیز کو بیگار کہا ہے؟ بے مزہ کام کو۔ مصنف نے انسان کو فطری کمزوری کی بنا پر اسے کہا ہے کاہل اور کام چور۔ گدلا پانی پودوں کے لیے کیا تھا؟ آب حیات۔ درجہ کمال تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے جد و جہد۔ ڈاکٹر سید سراج الحسن کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ تھے مردم شناس۔ یہ تھے جی آپ کے MCQs بیٹے، ٹیکسٹ کے مطابق ٹک کرنا ہوتے ہیں۔ اب جی غلط درست ہے جی، سچائی نیکی روشن کسی کی میراث نہیں، درست ہے۔ نام دیو پھولوں اور پھلوں کی شناخت رکھتا تھا۔ بھئی جڑی بوٹیوں کی لفظ استعمال ہوا ہے نا، اب آپ نے کہنا جڑی بوٹیوں میں پھول پھل ہوتے ہیں، نہیں، جو ٹیکسٹ میں لفظ استعمال ہوا جڑی بوٹیاں لہذا یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہے۔ نام دیو مالی 2 بچوں کا باپ تھا، نہیں، اس کی اولاد ہی نہیں تھی۔ نام دیو درجہ کمال تک پہنچنے کی کوشش سے ہر کوئی درجہ کمال تک پہنچ سکتا ہے، نہیں، غلط ہے۔ بے مزہ کام نہیں، بیگار ہے، درست ہے۔ نام دیو مالی بچوں کے علاج میں بڑی مہارت رکھتا تھا، یہ درست ہے۔ باغ کے داروغہ کو دوسروں سے کام لینا نہیں آتا تھا، یہ غلط ہے۔ نام دیو مالی شہد کی مکھیوں کے کاٹنے سے فوت ہو گیا، یہ درست ہے۔ سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ دیکھیے خلاصہ، نام دیو مالی کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ نام دیو مالی کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے کام سے سچا عشق ہونا چاہیے، سادگی، عاجزی اور دوسروں کی مدد کے اوصاف اپنانے چاہیے۔ انسان ذات کا بڑا ہو یا چھوٹا، اگر اس کی زندگی میں یہ اوصاف ہیں تو وہ عظیم آدمی ہے۔ اچھا یہ درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیے اور جملوں میں اس طرح استعمال کیجیے کہ تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ ذو معنی: ہار، قلم، کان، اردو، کف، لگن۔ بیٹے ہار ایک تو گلے میں ڈالا جاتا ہے پھولوں کا، ایک پھولوں کا ہار ہوتا ہے، ایک وہ میدان جنگ میں یا کھیل کے میدان میں ہار جیت ہوتی ہے تو وہ ہار مؤنث ہوتی ہے۔ قلم ایک تو لکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ایک عام قلم کاری ہوتی ہے، آم کی قلم، کینوں کی قلم وغیرہ۔ کان بھی بیٹا ایک تو انسانوں کا یہ مذکر ہوتا ہے، اور جو پہاڑوں کے اندر معدنیات کا مرکز ہوتی ہے وہ مؤنث ہوتی ہے۔ اردو بیٹا ایک تو لشکر ہوتا ہے، مذکر ہوتا ہے، ایک زبان ہے تو یہ مؤنث ہے۔ کف بیٹے منہ سے جو جھاگ اڑتا ہے، جھاگ بھی مذکر ہوتا ہے تو وہ کف کہلاتا ہے، وہ مذکر ہے۔ تو ایک کف ہتھیلی ہوتی ہے میری کف پر، تو وہ مؤنث ہوتی ہے۔ لگن جو ہے ایک تو لگاؤ والا، وہ مؤنث ہے، اچھے کام کی لگن۔ تو ایک برتن ہوتا ہے، لگن میں کام کھانے کی چیز پہ۔ ذو معنی کئی ان کے پھر مطلب ہیں۔ درج ذیل محاورات اور الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ آفت ٹوٹ پڑنا، قحط میں باغ پر آفت ٹوٹ پڑی۔ اوسان خطا ہونا، شیر دیکھتے ہی اسد کے اوسان خطا ہو گئے۔ تفویض، اسے گھر کی حفاظت کا کام تفویض کیا گیا ہے۔ محظوظ، وہ لطیفہ سن کر محظوظ ہوا۔ ماہا کاج، آپ کاج، ماہا کاج۔ یورش، شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی۔ بشاشت، بیماری میں چہرے پر بشاشت نظر نہیں آتی۔ بے دم ہونا، مکھیوں نے نام دیو کو اتنا کاٹا کہ وہ بے دم ہو گیا۔ سیوا، نام دیو نے پودوں کی سیوا کی۔ درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے۔ مصنوعی حقیقی، توانا ناتواں، تندرست بیمار، توقیر تحقیر، محبت نفرت،
تریاک زہر رہبر رہزن. مختصر اچھا جی یہاں تک تو تھا آپ کا جو ہے ایکسرسائز ہے بیٹے. تو آگے جو مبتدا اور خبر ہے یہ فیڈرل کا سلیبس ہے بیٹے. تو یہ ترکیب ناوی جو ہے نا یہ جو فیڈرل کے بچے ہیں یہ ان کے لیے ہوتی ہے. تو مثال کے طور پر تو کیا ہوا کہ مصدق منتی اور فریہ ذہین ہے تو جن کے بارے میں خبر دی گئی ہے وہ مصدق اور فریہ ہیں تو وہ مبتدا ہیں. منتی اور ذہین جو ہے یہ خبر ہے. تو دونوں کا جو آخری لفظ ہے وہ فعل ناقص ہے. تو ایسا جملہ جو مبتدا خبر اور فعل ناقص پر مشتمل ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں بیٹے. یہ وہ ان فیڈرل والوں کے لیے تھا. تو یہ تھا جی آپ کا لیکچر نمبر 46. اس میں آپ نے نام دیو مالی والا سبق پڑھا تھا. اب ہم جو اگلا سبق ہوگا وہ ہوگا آپ کا علی بخش قدرت اللہ شہاب صاحب نے تحریر کیا ہے. تو انشاءاللہ یہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. خدا حافظ.